अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरने ही से आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है। तो अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से इजीली तमाम एपिसोड बाकी तमाम नावल्स की मिल जाएंगी। कोई भी एपिसोड स्किप नहीं होगी, आपको कोई ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ चैनल से क्या होता है कि कुछ अक्सर एपिसोड मिलती नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो भाई बिना कोई देर किए हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तमाम रीडर बहुत बेताब हो रहे होंगे आज के एपिसोड की तरफ। और हाँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी, आप सबका बहुत शुक्रिया एपिसोड को पसंद किया और आप लोगों ने लाइक्स दिए, थैंक यू सो मच। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 75। शावीज़ शर्टलेस उल्टा सो रहा था। नींद में ही उसने बाएं हाथ से अपने पहलू में हया को तलाशा था, उसके पास नहीं थी। ये एहसास होती उसकी नींद भग से उड़ी थी। उसने सीधे होते अपनी साइड पे नज़रें दौड़ाईं, वो वहाँ नहीं थी। शावीज़ की दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। उसके दूर जाने के ख्याल से ही वो जी चांद से लरज़ उठा था। वो यहाँ से जा तो किसी भी कीमत पर नहीं सकती थी। दाखिली दरवाजे पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा था। उसे खोलने के लिए कोड लगता था जो सिर्फ उसे पता था। अगर उसके अलावा दाखिली दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कोई करता तो सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता। शाहवीज़ अपने घने बालों में हाथ फेरकर उठकर बैठा तो वो सामने सोफे बैठी हुई थी। शावर लिए, बाथरोब गाउन पहने, दोनों टांगे ऊपर समेट कर किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। आंखें गुलाबी और गाल सुर्ख हो रहे थे, जैसे काफ़ी देर से रोती रही हो। शाहवीज़ ने उसे देखकर गहरी सांस ली थी। उसके चाँद चेहरे को देखकर दिल को ठंडक सी पहुंची थी। लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर और उसे खुद से दूर देखकर माथे के बल गहरे हुए थे। उसकी आंखों की नमी जहर लगी थी। वो सुबह उठकर उसे अपनी पनाहों में देखना चाहता था, उसका शर्माया लजाया रूप देखना चाहता था। वो तो उससे दूर बैठी ना जाने किस बात का शोक मना रही थी। शाहवीज़ ने साइड टेबल से सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाकर गहरा कश लेते अपनी खूबसूरत बीवी को देखा, जो सुबह सुबह निखरी सी उसे मज़ीद बहका रही थी। जवां शोश तकाज़े एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर पूरी तरह बेदार हुए थे। वो अपने होशरुबा सरापे से उसे मुश्किल में डाल चुकी थी। ये तो तय था, उसके अंदर ये तकाज़े तभी पंपते थे जब जब वो अपनी कमसन शोला जवाला बीवी को देखता था। उसका ख्याल, उसका सरापा उसकी नज़रों में समाते ही उसे बेहद मुश्किल में डाल देता था कि वो अपनी कमसन हसीना की गुर्बत के लिए पागल होने लगता था। अब तो उसके सामने मौजूद थी, उसकी पनाहों में, उसके घर में, उसकी मलकियत बनकर, और वो उसे इस वक्त शदीद मुश्किल में डाल चुकी थी। उफ! शाहवीज़ ने गहरा कश लेते सामने बैठी जालिम हसीना पर गहरी बेबाक नज़र डाली, जिसे अंदाज़ा ही ना था वो रात कैसे अपने हुस्न और अपनी खुशबू में उसे पूरी तरह कैद कर चुके हैं। वो पहले से ज़्यादा उसका दीवाना हो चुका था। वो तो एक ही रात में उसका एडिक्ट बन चुकी थी। अब तो एक पल की दूरी उसकी जान पर बन रही थी। क्या हुआ जाने मन, किस बात का शोक मनाया जा रहा है? रात कोई कमी कोताही मुझसे रह गई है तो अभी पूरी कर देता हूँ। शावीज़ की आवाज़ पर
وہ چونکتے ہوئے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی اور شاویز کو دیکھ کر سرخ پڑی۔ رات اس کی شدتیں اور بے باک لمس یاد آیا تھا۔ رات کی اس کی شدتیں اور اس کا بے باک لمس یاد آیا تھا۔ شاویز اس کے سرخ پڑنے پر اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جی جانے من، بتایا نہیں آپ نے پھر صبح صبح کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ رات کی کمی کی بھرپائی میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری باہوں میں آنا پڑے گا۔ شاویز کی بات پر حیا نے شکوہ کے نگاہ شاویز پر ڈالی، جس نے رات بھر اسے اپنی پناہوں میں رکھا تھا۔ اپنی گہری شدتیں اس پر نچھاور کرتا رہا۔ اس کی جان عذاب میں کیے رکھی، اسے ایک پل سونے نہیں دیا تھا، اور ابھی بھی وہ کسی کمی کوتاہی کی بات کر رہا تھا۔ شاویز اس کی سرمئی نگاہوں میں شکوے کو پڑھتے محظوظ ہوتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ حیا اس کو مسکراتے دیکھ کر صوفے سے اٹھتی اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ شاویز، آپ کو بالکل احساس نہیں۔ رات آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حیا نے رات اس کے بے رحم لفظ اور خطوں پر ہانسے ہوتے شکوہ کیا، جس میں اس کی مرضی بھی شامل نہ تھی۔ وہ شدید غصے میں یہ بھول چکی تھی وہ اس کے قریب ایک باتھ روب گاؤن پہنے کھڑی ہے، جس کی ڈوریوں پر ہی شاویز کی گہری نظر تھی۔ کیا ہے؟ کچھ انوکھا کیا ہے تو بتاؤ مجھے۔ شاویز نے بمشکل اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتے آبرو اچکائے پوچھا۔ شاویز، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں؟ حیا روحانسی ہوئی تھی۔ زبردستی کب کی؟ اس میں تمہاری مرضی شامل تھی۔ شاویز کی بات پر حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ میں رات بھر روتی رہی، سسکتی رہی، اس میں آپ کو میری مرضی کہاں سے لگی؟ حیا نے نم لہجے میں حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ وہ تو تم بعد میں روئی تھی، پہلے تو تمہاری نرم و نازک انگلیاں میرے بالوں سے ہوتی میری کمر پر حرکت کر رہی تھی۔ شاویز نے زومانی انداز میں کہتے ہوئے اسے بے باکی سے آنکھ ماری تو حیا اس کی بات سمجھتے سرخ پڑی تھی۔ بہت چیپ ہیں آپ، بالکل بھی شرم نہیں آپ میں۔ یہ رات مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ حیا کی بات پر شاویز کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ حیا پیر پٹکتی ہی روحانسی ہوتی وہاں سے پلٹنے لگی تو شاویز اسے کلائی سے کھینچتا اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ رخ پلٹے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تو حیا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کی نازک جان میں اتنی ہمت نہ تھی اس کی مزید جنون خیزیاں برداشت کرتی۔ شاویز پلیز، حیا نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے التجا کی۔ اب تمہاری کوئی التجا تمہارے کام نہیں آنے والی مائی بیوٹی۔ راز جس میٹھے دریا سے تم نے مجھے سیراب کیا ہے، اس کی مٹھاس سے میں ابھی تک مدہوش ہوں۔ تمہاری خوشبو میرے حواسوں پر چھا چکی ہے، میں تمہارا مزید دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اب تمہیں خود سے ایک پل دور نہیں کر سکتا، اب چاہوں بھی تو تم سے دور نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ فضول سی تکرار، فضول سے نخرے بند کرو ڈارلنگ۔ اب کسی بھی صورت تمہیں میری پناہوں، میری محبتوں سے آزادی نہیں مل سکتی۔ شاویز اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے مدہوشی کے عالم میں بولا، یو نو لو، آئی ایم کریزی اباؤٹ یور سینٹ، یو آر مائی ریڈ روز، میرا سرخ مہکتا گلاب، آئی لو یو سو مچ۔ یو آر مائی میڈنس، مائی ایڈکٹ۔ شاویز اس کے کان کی طرف جھکتے بہکے سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے گال پر اپنے سلکتے لب رکھ رہا تھا۔ شاویز،
میں یہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتی۔ حیا کی بات پر شاویز کی آنکھوں میں یکدم خمار کی سرخی غیظ و اشتعال کی سرخی میں مبتلا ہوئی تھی۔ سارا نشہ، سارا خمار پھک سے اڑا تھا۔ شاویز نے اپنا نچلا لب دانتوں میں بے دردی سے پیوست کی، اسے سرد نظروں سے دیکھا تو اسے کہیں ایسے دیکھنے پر حیا اپنے ساکت ہوتے اعصابوں پر قابو پاتے اپنی نظریں چرا گئی۔ تمہارا دماغ لگتا ہے ابھی تک ٹھکانے نہیں آیا، حتیٰ کہ رات میں نے پوری کوشش کی تھی تمہارے دماغ کے پرزے ٹھیک کرنے کی۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ مگر لگتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہے جو تمہیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ شاویز نے ماتھے پر بل ڈالے، اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تو حیا اس کی گرفت پر سسک کر رہ گئی۔ شاویز، نانا جان کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، نہ ہی میں یہ سب چاہتی ہوں۔ حیا کی آنکھیں اس کی سختی پر بھیگی۔ محمد یلماز کو میں دیکھ لوں گا، لیکن ایک بار تم نے اور مجھ سے دور جانے کی بات کی تو حیا بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ شاویز نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وارن کیا تھا۔ رات آپ کی سختی کم تھی کیا جو آپ مجھ پر اور سختی کریں گے؟ میرا پورا بدن درد کر رہا ہے، مگر آپ کو میری پرواہ نہیں۔ نم آنکھوں سے پھر سے شکوہ کیا۔ وہ رات کا اس کا جنونی لمس بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے لے کر اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ شاویز اس کے شکوے پر گہرا مسکرایا تھا۔ جانے من یہ شکوے، یہ آنسو اب تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتے۔ 2 سالوں میں ہر پل تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں۔ اب وہ نہیں تڑپ سکتا۔ شاویز اس کے باتھ روم کی گاؤن کی ڈوری کھینچ کر کھولتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لاک کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی گردن کے تل پر اپنے دانت شدت سے گاڑے، وہ مکمل طور پر اس میں گم ہو چلا تھا۔ رات کی طرح وہ پھر سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، جن میں رات سے بڑھ کر جنون شامل تھا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے اپنی حالت دیکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے گرا ہوا اپنا باتھ روب اٹھا کر جلدی سے پہنا اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ شاویز کہیں نظر نہ آیا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے کمرے میں رکھی وال کلاک کو دیکھا، جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر چپکا نوٹ دیکھ کر حیا نے وہ نوٹ اتار کر پڑھا۔ مائی بیوٹی، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ تمہیں اس لیے نہیں جگایا، تم سوتے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، میرا دل نہیں کیا اپنی خوبصورت بیوی کی نیند خراب کرتا۔ ویسے بھی رات تمہیں پھر سے جگانا ہے تو ابھی تمہاری نیند پوری ہونا ضروری تھا۔ کچن میں تمہارے لیے کھانا رکھا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ اب کھانے کے معاملے میں نخرے مت کرنا۔ کیونکہ تمہیں مجھے برداشت کرنے کے لیے کافی انرجی کی ضرورت ہے۔ یہ انرجی کھانا ہی پوری کر سکتا ہے۔ کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ پین کلر لے لینا۔ ساتھ میں سمائلی بنی ہوئی تھی۔ بدتمیز ہٹلر ایڈیٹ۔ حیا نے غصے سے وہ نوٹ پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ بہت خوبصورت، بہت بڑا گھر تھا۔ کمرے کے سامنے بہت بڑا سٹنگ ایریا تھا، جہاں کمفرٹیبل گرے کلر کے کافی سٹائلش سے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ڈائننگ ایریا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور سٹنگ ایریا تھا جہاں بہت بڑی LED نصب تھی۔ ایک طرف بہت بڑا اوپن کچن تھا اور دوسری سائڈ پر ایک اور کمرہ بھی تھا جو کہ بہت خوبصورت فل فرنش تھا۔
ایک طرف خود خوبصورت جدید سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ گھر بہت بڑا اور جدید سٹائل میں بنا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت گلاس وال تھی جہاں سے بہت بڑا سرسبز لان واضح ہو رہا تھا۔ حیا نے تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ اسے واقعی میں بھوک لگی تھی۔ رات سے کچھ کھایا نہ تھا۔ شاویز کی شدتیں سہتے سہتے اب تو اسے نکاہت سے چکر آنے لگے تھے۔ کچن کی سلیب پر پڑی ٹرے میں پاستا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے بنا گرم کیے وہیں پر کھڑے کھڑے پاستا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ کھایا تو بدن کو طاقت ملی اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی پورے گھر میں سائرن سا بج اٹھا تھا۔ حیا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ دروازے پر لگا سیکیورٹی سسٹم دیکھ کر حیا نے غصے سے ایک دفعہ ہی تمام بٹن پریس کیے۔ پورا گھر پھر سے خطرناک سائرن سے گونج اٹھا تھا۔ شاطر ہٹلر! غصے سے دانت کچکچائے۔ تمنا جانگی تھی کاش اس کے دانتوں کے بیچ ہٹلر کی گردن ہوتی۔ تو وہ اسے کچا چبا جاتی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ رات بھر وہ تو رات بھر وہ تو اس کی ہی پناہوں میں تھی۔ رات بھر تو وہ اس کی ہی پناہوں میں تھی۔ یہ کام وہ شوق سے پورا کر چکا تھا۔ اپنی گردن اور بدن پر اس کی گہری شدتیں اور اس کا بے باک لمس یاد کر کے وہ رہا سے ہوئی۔ بے رحم ہٹلر! حیا نے اپنی گردن کے تل پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا لمس سب سے زیادہ بے رحم ہوتا تھا۔ حیا نے ایک بار پھر سے اتنے بڑے گھر کو ہاتھ سے ہوتے دیکھا۔ پتہ نہیں شاویز اسے ادھر قید کر کے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ رات سے گھر نہیں گئی تھی۔ محمد یلماز اس کے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے موبائل سے محمد یلماز کو فون کر سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے رات والے کپڑے تلاش کیے۔ اس کی جیکٹ میں موبائل فون تھا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے کہیں نہیں تھے۔ نہ واش روم کی کبرڈ میں اس کے کپڑے تھے، نہ ہی کمرے میں بنی کبرڈ میں اس کے کپڑے تھے۔ اللہ اللہ! وہ بے شرم ہٹلر میرے کپڑے کہاں چھپا کر گیا ہے؟ یا غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اونچی آواز میں بولے۔ کیسے بتاؤں نانا جان کو، اس ہٹلر نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ حیا نے روحان سے ہوتے سوچا۔ سمجھ کیا رکھا ہے شاویز یہاں اپنے حیا شاہ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے حیا شاہ آپ کو اتنی جلدی معاف کر دے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ تھپڑ میں بھول جاؤں، امپاسبل۔ جو رات بھر میرے ساتھ کر چکے ہیں اور صبح بھی جو آپ نے منمانیاں کی ہیں۔ اس کے لیے کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ کا کیا بھروسہ پھر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اور اب میں آپ کی چھوٹی محبت کے لیے اپنے نانا جان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حیا غصے سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں بڑی بڑی گلاس ونڈو تھی جن کے لاک شاید اندر کی جانب تھے۔ حیا نے لاؤنج میں موجود کھڑکی کھولنے کی کوشش کی جو تھوڑی سی کوشش سے کھل گئی تھی۔ کھڑکی کا سلائڈنگ ڈور کھلنے پر حیا نے گہرا سانس لیا تھا۔ حیا نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ لان تھوڑی گہرائی میں تھا۔ وہ اس وقت گراؤنڈ فلور پر تھی، مگر وہ زمین سے کافی اونچا تھا اور لان نیچے گہرائی میں تھا۔ وہ آسانی سے جمپ کر سکتی تھی یہاں سے۔ اس نے نیچے جھانک کر یہ تسلی کر لی تھی وہاں کافی نرم گھاس تھی، اسے جمپ کرنے پر چوٹ نہیں لگ سکتی تھی۔ حیا اپنے باتھ روم گاؤن کو سنبھالتے ہوئے جمپ کرنے لگی، مگر اپنے حلیے کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا وہ اس حلیے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم گاؤن میں ملبوس تھی جو ٹخنوں تک تھا۔ اس حلیے میں تو وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔
सूरत में ये मुनासिब ना था। वो खुद भी इस धूलिये में बाहर जाने का सोच नहीं सकती थी। अगर इस हिटलर को भनक भी पड़ गई कि वो बाथरूम गाउन पहने खिड़की में भी आई है तो वो यकीनन उसे शूट करने में पल नहीं लगाएगा। हया ने झंझलाते हुए अपने गाउन को देखा जो उसे इस वक्त अपनी जान का आज़ार लगा था। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। हिटलर के आने से पहले वो यहाँ से जाना चाहती थी। वो जल्दी से कमरे की तरफ भागी। कमरे की कबर्ड में सिर्फ शावेज की ड्रेसेस थी जो इस पर पूरे नहीं आ सकते थे। हया ने गुस्से से कबर्ड के साथ टेक लगाए गहरे सांस लिए थे। उसे हिटलर पर शदीद गुस्सा आया था। यानी वो चाहता है दिन रात में उसके सामने इस जीप से बाथरूम गाउन में घूमूं जिसे खोलने में उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। याद आया था कैसे उसने सुबह 1 सेकंड में एक गाउन रिमूव किया था। बदतमीज़ चीप हिटलर। हया ने झंझलाते हुए बेहद ऊंची आवाज़ में कहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो रूहानसी हो रही थी। कमरे में फिर से नज़रें दौड़ाई कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे वो पहनकर यहाँ से रफू चक्कर हो सके। सोफे पर पड़ा ब्राइडल लहंगा नज़र आया तो वो जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी और वो लहंगा उठाकर उसे एक नज़र देखा तो उसे ये लहंगा मुनासिब लगा था। उसे पहनकर वो बाहर जा सकती थी। उसने बिना देर किए वो लहंगा पहना जिसका ब्लाउज़ कमर से थोड़ा ऊपर आता था। लहंगा काफ़ी नाजुक था जिसके ब्लाउज़ और लहंगे पर काफ़ी खूबसूरत वर्क हुआ था। इसका नाजुक सरापा इस लहंगे में क़यामत ढाने लगा था। रेड कलर में उसका कुंदन सा रंग धमक उठा था। रात के बाद वैसे भी वो महकता गुलाब बनी हुई थी। चेहरे पर शावेज की मोहब्बत के ढेरों रंग बिखरे थे। हर थोड़ी देर बाद तो उसकी बेबाकियाँ और जानलेवा सरगोशियाँ उसे याद आती तो वो सुर्ख गुलाब हो जाती। ब्लाउज़ की जिप बंद करने के लिए उसने शीशे में देखते हुए अपने सिल्की सुनहरी बाल एक साइड पे किए ज़रा सा तिरछा होकर अपने हाथ पीछे ले जाते हुए जिप बंद करने की कोशिश की। अपनी सफ़ेद पुश्त पर शावेज की शित्तों के गहरे निशानों पर नज़र पड़ते वो सुर्ख अनार हुई थी। हाथों में वाजिया लरजाहट शुरू हुई। चीप बेहुदा हिटलर अपनी शर्म को गुस्से के लिबादे में छुपाते हुए शावेज को फिर से कई नए अलकाब से नवाजा। हया ने जिप बंद करते हुए अपने बाल अपनी पुश्त पर बखेरे और दरवाजे की जाने बढ़ी। दुपट्टा उसने उधर ही छोड़ दिया था। वो लहंगे को ही बमुश्किल संभाल पा रही थी। हया भागती हुई लाउंज में आई और खिड़की से बिना सोचे समझे जंप किया। बस वो शावेज की पनाहों से दूर जाना चाहती थी। जो हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी करता था वो जब चाहे उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा, जब चाहे उसे छोड़ देगा। अब वो मज़ीद हिटलर की मनमानियाँ मन मर्जियाँ नहीं सह सकती थी। नीचे जंप करने पर वो कहनियों के बल गिरी थी। उसकी कहनियों और घुटने पर चोट आई। आह बदतमीज़ बेरहम बेशरम हिटलर। यानी रूहान से होते हुए एक बार फिर से शावेज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारा था। उसका इसका इल्ज़ाम भी वो शावेज़ पर धर चुकी थी। वो दर्द से कराहती जल्दी से उठी। बाहर शदीद सर्दी से उसका बदन कपकपाने लगा था। वो जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी मगर उसी पर शावेज़ की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। वो जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गई। शावेज़ ने गाड़ी से निकलते उसकी पिछली सीट से कुछ पैकेट्स निकाले थे। शायद वो उसके लिए कपड़े और खाने पीने का सामान लाया था। अल्लाह अल्लाह, ये हिटलर मुझे यहाँ महीनों कैद करके रखना चाहता है ताकि वो यहाँ अपना हनीमून मना सके। मगर मिस्टर शावेज़, ये आपकी भूल है कि आप मुझे यहाँ एक रात भी और रख सकेंगे।
حیا نے اس کے ہاتھوں میں ڈھیروں پیکٹس دیکھ کر غصے سے دانت پیسے تھے۔ شاویز کے اندر جانے کے بعد وہ جلدی سے آہنی گیٹ کی طرف بڑھی، مگر گیٹ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ابھی یہ گیٹ کھلا تھا مگر اب وہ اسے تالا لگا گیا تھا۔ حیا نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ مارا تھا تو کراہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے دبایا۔ پتہ نہیں اس ہٹلر کی وجہ سے اور کتنی چوٹیں میری قسمت میں لکھی ہیں۔ حیا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے ایک نظر گیٹ کو دیکھا جو جنگلے کا بنا ہوا تھا، جس کی لوہے کی سلاخیں تھیں، جس پر وہ شاید چڑھ سکتی تھی اور دوسری طرف سے اتر کر آرام سے باہر جا سکتی تھی۔ اس کے لیے کافی آسان تھا۔ اس نے بچپن میں سوئمنگ کے ساتھ جمناسٹک کی کلاسز بھی لی تھی۔ اب تو کافی وقت ہو گیا تھا مگر وہ پھر بھی یہ کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا اس لہنگے کے ساتھ چڑھنا تھوڑا مشکل تھا مگر وہ کر سکتی تھی۔ حیا نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے جنگلے کو دیکھا۔ حیا اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے گیٹ پر چڑھی۔ لہنگے کی وجہ سے اسے مشکل ہو رہی تھی۔ گیٹ جنگلے اور لوہے کی سلاخوں کا تھا، اس لیے ان سلاخوں میں پاؤں رکھ کر چڑھنا آسان تھا۔ وہ اس پر پاؤں رکھتے تھوڑی سی کوشش سے اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گیٹ پھلانگ کر دوسری طرف جاتی، شاویز کی آواز پر اس کی سانسیں رکی تھی۔ میری خوبصورت بیوی، یہ کون سا ٹائم ہے کرتب دکھانے کا؟ اگر اتنا شوق ہو رہا ہے تو تم یہ کرتب بیڈ پر دکھا سکتے ہو۔ شاویز کی سرد سنجیدہ آواز پر اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا اور آنکھیں بھی ضرورت سے زیادہ کھلی۔ حیا منہ کھولے فق چہرہ لیے شاویز کی طرف مڑی۔ اس کے گیٹ پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور ہڑبڑاہٹ میں اس کا پاؤں لہنگے میں الجھا اور وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہو کر اپنی کوئی ہڈی تڑواتی، شاویز بر وقت اسے اپنی گود میں سنبھال چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے شاویز کے گلے میں باہیں ڈالتے اس کی سانس لپٹ گئی۔ اس کی اس طرح لپٹنے پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ شاویز نے اسے گہری نظروں سے دیکھا جو آنکھیں بند کیے اب اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ اس برائڈل لہنگے میں دیکھ کر شاویز کی دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔ لہنگے میں اس کا نازک سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ چاند چہرے پر، بند آنکھوں پر گھنی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اوپن یور آئیز مائی بیوٹی، شاویز نے بھاری آواز میں کہا۔ شاویز کی آواز میں گمبھیرتا اور بھاری پن محسوس کر کے وہ اور سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جب جب اس کی لہجے کی خماری بڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ جانتی تھی۔ شاویز اس کی حرکت پر کافی محسوس ہو۔ اس کی حسین بیوی اس کے دل دھڑکانے کے کافی انداز جانتی تھی۔ شاویز کی دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ اوپن یور آئیز، اس بار شاویز دھاڑا تھا، جانتا تھا اس کی حسین بیوی کس طرح اس کے قابو آتے ہیں۔ حیا اس کی داڑھ پر جلدی سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ شاویز کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ویسے جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہسبینڈ کو ویلکم کرنے کا؟ لگتا ہے استنبول میں ہسبینڈ کو ایسے ہی ویلکم کیا جاتا ہے۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبائے کہا تو حیا نے روٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ شاویز مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا اور کمرے میں داخل ہوتے اس کی کلیوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ اور گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کا مرمری سنگ مرمر سا بدن ریڈ لہنگے میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کا بل کھاتا لہروں سا دلکش وجود اور نشیب و فراز دیکھ کر شاویز کی حالت خراب ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے گہرے نشان دیکھ کر شاویز کی
آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ نے لیٹا دلکش وجود اس کی کمزوری تھا۔ وہ اب اس کے معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی دیوانگی اور جنون پہلے سے بھی زیادہ اپنی حسین بیوی کو لے کر بڑھ گئی تھی۔ حیا اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر لرز اٹھی۔ شاویز کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ کر اس کی جان ہتھیلی پر سجی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اسے بیڈ پر واپس گراتا، اس پر جھک چکا تھا۔ کہاں میری سنہری تتلی، یہ برائڈل ڈریس پہن کر تم میرے جذباتوں میں آگ لگا چکے ہو۔ اب جب تک تم انہیں ٹھنڈا نہ کرو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ شاویز اس کی گردن کے دل پر اپنے دانت شدت سے گاڑ گیا۔ حیا کی مزاحمت پر وہ اوپر کا ہوتا اس کی سرخ عارض پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ حیا نے روحان سے ہوتی اپنی مزاحمت ترک کی تھی۔ اب وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کی نگوش کو چوم رہا تھا۔ یہ چہرہ تو اس کی کمزوری تھا جو اس کسی پل اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا۔ حیا اس کی لبوں کی تپش اور اس کی مونچھوں کی چبن سے سسک رہی تھی۔ شاویز کی مونچھیں اس کی جان کا آزار تھی جو رات سے اس کی جان عذاب کیے ہوئے تھی۔ ہے مائی بیوٹی، بس کر دو یہ لڑائی، اب مجھ سے دور جانا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ شاویز شاہ کو تمہاری ضرورت ہے، وہ جتنا اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اسے تمہاری بہت ضرورت ہے، تمہاری قربت، تمہاری فرقت کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہر پل تمہیں اپنی دھڑکنوں جتنا قریب رکھوں گا۔ تم جان ہو میری، زندگی ہو میری۔ میں آج اقرار کرتا ہوں حیا، میں نے ان 2 سالوں میں صرف تم سے نفرت کا دعویٰ کیا ہے، مگر کبھی ایک پل کے لیے بھی تم سے نفرت نہ کر سکا۔ بہت جلا ہوں، تڑپا ہوں، ہجر کی گہری راتوں میں تمہارے لیے رات رات بھر جاگا ہوں۔ میرے جوان جذبے، میرے تقاضوں نے مجھے تبھی پریشان کیا جب تمہارا چہرہ میرے سامنے آتا تھا۔ اور تم کبھی ایک پل کے لیے میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ سوچو ہر پل تمہاری قربت، تمہاری خوشبو کے لیے کتنا تڑپا ہوں گا۔ میں اقرار کرتا ہوں شاویز شاہ اپنی حیا کا غلام ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کی حیا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اور تمہاری قربت، تمہاری خوشبو رات سے میرے حواسوں پر چھا کر مجھے مزید تمہارا دیوانہ بنا چکی ہے۔ اب کیوں مجھے تڑپا رہی ہو؟ اب کیوں مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اب اگر تم دور ہوئی تو شاویز اپنی سانسوں سے جائے گا۔ شاویز اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت نرمی سے پھرتا گمبھیر آواز میں اپنے تمام جذبے نچھاور کر رہا تھا۔ حیا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنا رخ پلٹ گئی۔ میں نہیں بھولوں گی کبھی جو 2 سالوں میں آپ نے مجھے جدائی کی اذیت دی، مجھے خود سے دور رکھا، مجھ سے نفرت کا دعویٰ کیا۔ آپ کی نفرت نے مجھے کتنا جلایا ہے۔ مجھے کتنا تڑپایا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ساری ساری رات آپ کی یاد میں نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ 2 سالوں میں کتنی راتیں آئی ہیں جانتے ہیں آپ؟ حیا بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جھکڑے شدت سے روئی تھی۔ اس کی طرف سے پشت کیے وہ ایک تکیے پر اوندے منہ ہوئی شکوے کر رہی تھی۔ بنا چھوڑ کے مہندی والی رات تو مجھے تھپڑ مارے ہی تھے، واپس آ کر بھی مجھے آپ نے دھوکے سے کمرے میں بلوا کر تھپڑ مارا۔ حیا نے بھیگے لہجے میں شاویز کی طرف پشت کیے ہی شکوہ کیا۔ شاویز اس کی کمر پر جھکتے، اس کے بلاؤز کی زپ کھولتے، اس کی برہنہ پشت پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا اس کے لمس پر لرز اٹھی تھی، رخ پلٹنا چاہا تو اس پر حاوی ہوتا، اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔
پتہ ہے میری کمزوری کیا ہے؟ تمہاری غربت اور تمہارا چاند چہرہ۔ شاویز اس کے بال پیچھے سے ایک سائڈ پر کرتے، اس کی کان کی طرف جھکتے، اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کے حیا نے سسکی بھری۔ پتہ ہے اس چاند چہرے کو غور سے کوئی دیکھتا بھی ہے تو شاویز یا مر جاتا ہے۔ شاویز نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے گال پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ اس دن تمہیں کسی کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی تھی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سب کے سامنے بے پردہ تھی، تم پر سب کی ہوس زدہ نظریں محسوس کر کے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میری دماغ کی نسیں اس ٹائم پھٹ رہی تھی، اپنی حیا، اپنی عزت کو ایسے دیکھ کر۔ ہوٹل کے کمرے میں تم نے ہی فضول باتوں سے میرا دماغ اور گرم کیا تھا، جب جانتی ہو تمہارا نام بھی کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں تم نے خود کو کسی کے ساتھ جوڑا تھا؟ میرا ایکٹ غلط تھا اور تمہارا ایکٹ صحیح تھا کیا؟ تم بھی تو مجھے غصہ دلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ جب جب تم سے محبت سے پیش آتا ہوں تم یوں ہی نخرے دکھاتی ہو، جسے آپ دکھا رہی ہو۔ جانتی ہو کہ تمہارا شاویز تمہارا دیوانہ ہے، اس لیے آپ مجھے تڑپا رہی ہو۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبائے کہا تو حیا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا جو اس کی گردن کے دل پر سرسرا رہا تھا۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں میرے نخرے اٹھانے کی۔ حیا شاویز کو خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھی۔ شاویز نے اٹھ کر بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے خود کے قریب کرتے، اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگائی اور اس کی کمر پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ سارے نخرے اٹھا سکتا ہوں، ساری زندگی اٹھاؤں گا بھی مائی سویٹ ہارٹ، میری جانے جاں، مگر اس ٹائم تمہیں میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ کہ تمہیں معافی نہیں، میری باہوں میں کچھ دیر میری من مرضیاں برداشت کر لو، مجھے سکون پہنچا دو، اس کے بعد تم جتنے نخرے کرنا اٹھا لوں گا۔ شاویز نے اسے بیڈ پر گراتے، اس کے اوپر آتے، اس کی تھوڑی نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے، سرخ مدہوشی بھری آنکھوں سے التجا کی۔ حیا کا دل اس کی غربت کا سوچ کر ہی لرزنے لگا تھا۔ کی سرخ بہکی بہکی نگاہیں اور مدہوشی بھرا لہجہ اسے سمجھانے کو کافی تھا، وہ اسے اتنی جلدی چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ کل رات اور صبح کی طرح اسے اپنی باہوں میں سانس لینے کا موقع نہیں دے گا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھوڑی سی جھٹکتے نروٹھے انداز میں رخ موڑ کر اسے انکار کیا۔ شاویز اسے کندھے سے تھام کر سیدھا کیے اس کی دونوں کلائیاں جکڑے، اس کی لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس سے اب ایک پل دور نہیں رہ سکتا۔ اس کا جنون اس کا ایڈکٹ بن چکی تھی، اس کی دوری اس کی جان نکالنے کے مترادف تھی۔ اپنا جنون وہ اس کے ہونٹوں پر اتارتا اس سے انابی کر گیا۔ اس کی گردن کے دل پر اپنے جنون کی رقم تحریر کرتا، وہ اس کی سسکیاں اور مزاحمت نظر انداز کی، اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے کھسکا گیا، اپنا لمس ہر جگہ بکھیرتے وہ اس کی دوسری گہرائیوں میں اترا، اس پر مکمل حاوی ہوتا، مکمل طور پر اس میں گم تھا۔ حیا کو پرسکون کرتے اس کی لبوں کو بار بار اپنے لبوں کی نرم گرفت میں لیتا۔ یکدم داخلی دروازے کو کسی نے زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ ظہور کے لمحوں میں مکمل طور پر ہوش سے بگانا، اپنی حسین بیوی کے وجود میں گم، بالکل مدہوش تھا۔ مسلسل ڈور بیل کی آواز پر شاویز کے چہرے پر سرخی کے ساتھ ناگواری کا تاثر بھی ابھرا تھا۔ یکدم وہ حیا کے اوپر سے اٹھا، پریشانی سے داخلی دروازے کی بیل سنی جو کوئی ہاتھ رکھ کر اٹھانا شاید بھول گیا تھا۔ حیا کو اپنا حلیہ درست کرنے کو کہا اور اپنی شرٹ پہنتے وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اندر کون آ سکتا ہے؟ میں نے گیٹ کو تالا لگایا تھا۔ شاویز اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے خود سے بڑبڑایا۔ تم باہر مت آنا، میں دیکھتا ہوں۔
شاوید حیا کو دیکھتے باہر کی جانب بڑھا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ لاؤنج سے ہوتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے ساتھ ہی بنی سلائڈنگ ڈور کبرڈ سے گرم کوٹ نکال کر پہنا اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ محمد یلماز کو پولیس کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک پولیس آفیسر سے ہاتھ ملایا تھا۔ جی آفیسر، خیریت؟ آپ لوگ اس ٹائم میرے گھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ میرے گھر کا گیٹ پھلانگ کر آنا قانون کے خلاف ہے، شاویز نے محمد کو گھورتے ہوئے پولیس آفیسر سے سرد لہجے میں ترکش لینگویج میں کہا۔ جانتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے، مگر مسٹر محمد کا دعویٰ ہے ان کی نواسی کو آپ نے اغوا کیا ہے۔ مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا، آپ کے گھر کی تلاشی بھی لینی پڑے گی۔ محمد یلماز کی نواسی میری بیوی ہے، میں اپنی ہی بیوی کو اغوا کروں گا؟ اسٹرینج! شاویز نے استہزائیہ مسکراتے دانت پیسے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے آفیسر، میری نواسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لے لیں اور میری نواسی سے پوچھ لیں۔ محمد یلماز شاویز کو اپنی سخت نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ آپ کو تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، میں اسے بلاتا ہوں، وہ خود ہی آپ کو بتا دے گی کہ میں اس کا کون ہوں۔ پھر محمد یلماز کو مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی اتنی رات کو مجھے یوں پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور داخلی دروازے کی جانب پڑا۔ دروازہ کھولا تو حیا دروازے کے پاس ہی لہنگا چولی پہنے بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ حیا شاویز کو دیکھتے ہوئے جلدی سے باہر نکلی۔ شاویز اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ اس کے حلیے پر نظر پڑتے شاویز کا رنگ سرخ پڑا۔ اس کی گردن پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ شرٹ کا گلا بھی تھوڑا گہرا تھا۔ وہ اپنے جھبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کہاں گوارا تھا اس کی کمسن حسین بیوی پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ شاویز نے سرحد سے اس کے سامنے چٹان کی طرح حائل ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنی آہنی چوڑے وجود کے آگے چھپایا۔ حیا کو سرد سرخ نظروں سے گھورتے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہننے کو دیا۔ شاویز کی سرد نظروں سے گڑبڑاتے ہوئے حیا نے جلدی سے وہ کوٹ اس سے لے کر پہنا۔ شاویز کے اشارے پر ہی اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ محمد حیا کو دیکھتے آگے بڑھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے پوچھا۔ نانا جان میں ٹھیک ہوں، حیا نے آہستگی سے کہا۔ وہ پولیس آفیسر حیا کی طرف بڑھا تھا۔ مس حیا، کیا آپ اپنی مرضی سے یہاں ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس پولیس آفیسر نے شائستگی سے حیا سے سوال کیا تھا۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں نہیں جانتی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا تو شاویز کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ لمحوں میں آنکھوں کی چمک مان پڑی، آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت ابھری تھی۔ ماں ٹوٹنے کا کرب ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر چھایا تھا۔ لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ دوڑی۔ محمد یلماز کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ محمد نے تنزیہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھا۔ مسٹر شاویز، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا، آفیسر نے شاویز کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شاویز نے حیا پر ایک سرد نظر ڈالی۔ حیا اس کی سرد نظر پر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ شاویز پولیس آفیسر کی گاڑی میں بیٹھتا ان کے ساتھ چلا گیا۔ محمد یلماز حیا کی طرف بڑھے اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔